अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हम नावल शुरू कर रहे हैं वो है ब्लैक मून सीज़न 1 किस्त नंबर 1, जिसे लिखा है निशा उमर ने। सुबह का सूरज चार सौ अपनी रोशनी फैलाता सोए हुए लोगों को जाग जाने की दावत दे रहा था, लेकिन कुछ सुस्तुल वजूद अभी भी अपने लिहाफों में दबके 5 मिनट और वाली नींद पूरी करने के चक्करों में थे। कुछ औरतें जो ऐसे बच्चों की माएँ थीं जिनको सुबह सवेरे स्कूल के लिए निकलना होता था, अपनी आंखें बामुश्किल खोले किचन में खड़ी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। वहीं सियाल फैमिली का छोटा सपूत बाकी सब पे 4 हर्फ भेजते वॉशरूम में घुसा। फ्रेश हो रहा था, जीन्स पहन के बाहर आया और अपनी शर्ट को देखा। ये क्या? वो जो कॉलेज जाने के लिए कपड़े चेंज करने लगा था, कपड़े की ऐसी हालत देखकर दिल मिला उठा। मामा, मामा! कपड़े उठा के आयशा बेगम के कमरे की तरफ लपका। मामा, ये देखें, आपकी उस चुड़ैल बेटी ने मेरी सारी शर्ट जला दी है। वो शर्ट सोफे पर फेंकते हुए रो देने को था। आयशा बेगम जो अलमारी में से कुछ बरामद करने की कोशिश में मुंह बाहर निकाल के उसे घूरा। कितनी दफ़ा कहा है मेरे सामने ये अपने कारनामे मत लाया करो। करना तो तुम लोगों ने वही है जो तुम लोगों का दिल करेगा। इसे सुना के वापस मुंह अंदर कर लिया। अब मैं क्या पहन के जाऊं? गुस्से से पैर पटकते बाहर निकला। अब उसका रुख मासूम सी सांवली सी तीखे नकोश वाली अश्वे के कमरे की तरफ था। थप थप करता ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। तुमने मेरी ये तुम क्या कर रही हो इस वक्त? वो जो इससे शर्ट का हिसाब लेने आया था, अश्वे को सुबह सुबह लैपटॉप खोले और स्क्रीन को देख के हंसते चौंका। तुम फिर मूवी देख रही हो? फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। आज फिर यूनी नहीं जाना ना तुमने? मशकूक नज़रों से देखा। नहीं। अदाए बेनियाजी से लैपटॉप की स्क्रीन को फोल्ड करते बेड से उतरने लगी। वजह? 6 दिन में से 5 दिन तो तुम छुट्टी करती हो। अभी जाओ। ओह, याद आया, आज तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट भी है। अभी जाके बताता हूँ बाबा को। दांत पीसते हुए जैसे तन फन करता आया था वैसे ही बाहर निकल गया और अश्वे जो मुंह खोले उसे हैरानी से देख रही थी, अब बाबा से बचने के लिए बहाने सोचने लगी। यार, ये रीस का बच्चा भी ना। अल्लाह जी प्लीज़ इस बंदर से बचा ले। हाथ फैला के दुआ मांगी, फिर जल्दी से चप्पल अड़िसते बाहर भागी। ओए बंदर, मेरा मतलब रीस, रुको, मैं तुम्हें दूसरी कर देती हूँ प्लीज़। वो जो ऊपर बाबा के कमरे की तरफ जा रहा था, उसकी आवाज़ पे मैंने खेजी से मुस्कुराता रुका। नहीं, अब तो मैं बाबा को बताऊंगा। सीढ़ियों के कुछ स्टेप्स और तय करते। प्लीज़ ना, अच्छे भाई नहीं हो, जो कहोगे करूँगी। प्लीज़ प्लीज़, जल्दी से उसके करीब आते हाथ जोड़े। प्लीज़ प्लीज़, अच्छे भाई नहीं हो। अच्छा अच्छा, अब बस करो और चलो, शाबाश, आ जाओ। फिर उसे अपनी शर्ट प्रेस करवा के चेंज किया। इतनी देर में अश्वे वापस आके दोबारा मूवी देखना स्टार्ट हो गई थी। अभी 10 मिनट गुजरे थे जब उसके दरवाज़ा फिर नॉक हुआ और ये नॉक करने का अंदाज सिर्फ बाबा का था। बाबा! उफ! जल्दी से लैपटॉप बंद किया और दुपट्टा सर पे ओढ़ा। उनके अंदर दाखिल होने तक वो सब सेट कर चुकी थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं छोड़ दूंगा कॉलेज। रीस को काम से भेजा है मैंने। वो इसे कहकर चले गए। अश्वे तिलमिला के रह गई। ये यकीनन रीस ने जानबूझ के किया था। डैश इंसान, डैश डैश। मुठियाँ भींचते कबर्ड से अपना यूनिफॉर्म निकालने लगी। देखना बच्चों, ऐसा बदला लूंगी ना। कबर्ड का दरवाज़ा जोर से बंद करते वॉशरूम में घुस गई। अभी आप ऊपर जिन शैतान बच्चों से मिले हैं वो बहुत कोई अमीर कबीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली के चश्मो चिराग हैं। लेकिन ये अलग बात है, वो अभी तक चिराग रोशन नहीं कर पाए। ये एक सियाल ख़ानदान है। जी जी, हीर सियाल वाला सियाल ख़ानदान, जिनकी नींव मोहब्बत है। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली में किसी में भी इतनी मोहब्बत नहीं पाई जाती। अश्वित सियाल 17 साल की हैं और सेकेंड ईयर की एक नालायक तरीन स्टूडेंट है। मूवीज़, ड्रामे, डाइजेस्ट जैसी चीज़ें इन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी और इनकी ख्वाबों का राजकुमार भी एक आला पाई का बंदा है जो घोड़े पर सज सवर के उन्हें लेने आएगा। खैर, जो कि कभी होने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं रज़ा सियाल, जो 15 साल के हैं, लेकिन स्टूडेंट वो फर्स्ट ईयर के हैं। काफ़ी लायक फाइक बच्चा है। मुस्तकबिल करीब में ये अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करने वाले हैं, लेकिन उनकी कभी भी उनकी इकलौती प्यारी सी बहन से कभी नहीं बनी। 14 घंटे दोनों लड़ते रहते हैं। जैसे कि हर वालिदैन को शिकायत होती है
کہ پتہ نہیں ہماری اولاد کس پہ چلی گئی ہے۔ ان کے معاملے میں بھی ویسے ہی والا سین ہے۔ ہاں، ان کا سین بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ویسے ہیں ہی نہیں جیسے کہ ان کے والدین۔ عائشہ بیگم ایک 10 پڑھی، گھرداری میں ماہر، سلائی کڑھائی میں ٹاپ پر رہنے والی ایک ایسی خاتون ہے جو گھر میں اپنے میاں جی سے تو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن باہر کسی کے منہ سے اپنے مجازی خدا کا نام غلط الفاظ میں سن لیں تو وہیں منہ توڑنے سے گریز نہیں کرتی۔ اگلے بندے کا بھائی حمید سیال صاحب، رضا اور اشوے کے والد، بہت سوبر سے ایک ہینڈسم لک والے دھیمے مزاج کے آدمی، اپنے بچوں کو روب میں رکھنے والی ایک زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں، لیکن ان کی اپنی بیوی سے کبھی نہیں بنی۔ اتنا لڑتے ہیں کہ الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں دونوں۔ یہ جو ابھی ابھی آپ نے اوپر پڑھا وہ تھا گھر کے اندر کا ماحول۔ گھر سے باہر یہ لوگ ایک پرفیکٹ فیملی تھے۔ میں گھر جا کے بتاؤں گی تمہیں بندر، اشوی نے پاس سے گزرتے ریز کے سر پہ فولڈر مارا۔ وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے بلاک میں لیکچر لینے جا رہا تھا، دانت پیستے اسے گھورا۔ گھر چل کے بتاتا ہوں۔ میں بھی، اشوی نے واپس اسے منہ چڑھایا۔ بندر۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ریز بائیو کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ اشوی نے رو رو کے فزکس اور کمپیوٹر کے ساتھ میتھس رکھی تھی۔ اس میں بھی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ پاسنگ مارکس لے گی بھی یا نہیں ہے۔ اشوی، چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ یہ تھی عزت، اشوی کی سب سے اچھی اور اسی کی طرح نیچر رکھنے والی دوست۔ یہ لیکچر ان کا فری ہوتا تھا، سو وہ اس میں کھانے پینے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ تمہارا بھائی کتنا بدتمیز ہے، کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے عزت نے کہا۔ ہاں نا، تمہیں تو پتہ ہی ہے اب اس بندر کا۔ آج میں نے کالج بھی نہیں آنا تھا۔ منہ مسوڑتے اس نے کینٹین والی آنٹی کو پیسے پکڑائے۔ گول گپوں کی پلیٹ بنا دیں۔ کینٹین میں اس وقت اتنا رش نہیں تھا۔ وہ دونوں تسلی سے بیٹھ گئے۔ وہ پورا لیکچر ان لوگوں نے کینٹین میں گزارا تھا۔ نیکسٹ ایک لیکچر کے بعد فزکس کا ٹیسٹ تھا، اسے ذرا بھی نہیں آتا تھا۔ یار میں کیا سوچ رہی ہوں، گول گپے کے پانی میں ڈبوتے اسے دیکھا۔ کلاس بنک نہ کر لیں آج؟ اوہ بس بس، بنک نہ کر دیں۔ میم کا پتہ نہیں ہے جیسے تمہیں، جس بھی کونے قدرے میں چھپی ہوگی نا، وہیں سے سیدھا نکال کے اپنی کرسی پہ بٹھائیں گی، نقل کرنے کے چانس بھی ختم۔ بھیانک فلم بناتے اسے اور ٹینشن میں ڈالا۔ یار مجھے تو سچ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اب تو گول گپے بھی اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ گھر میں کیا کیا ہے 2 ہفتے پہلے؟ میم نے کہا تھا ٹیسٹ کا، عزت نے لتاڑا۔ کیا مطلب کیا کیا ہے؟ تمہاری مامی صاحبہ 24 گھنٹے کام کرواتی ہیں اور تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے گھر آتی ہو میں کام ہی کر رہی ہوتی ہوں نا۔ کہتے ہمدردی سمیٹنا چاہیے۔ جی نہیں، تم ہمیشہ فضول کام کر رہی ہوتی ہو۔ ڈائجسٹ، مووی یا ڈرامہ یہ ہوتے ہیں کام، ہے نا؟ چاہے فضول ہی ہوں، کی کر کے۔ اچھا تم ہلا کر دینا، پہلے بھی کرتی ہوں، آج بھی کر دوں گی۔ ٹینشن ناٹ۔ عزت کی نسبت اس کی پڑھائی کافی اچھی تھی، سو اس کی ہیلپ کرتی رہتی تھی۔ فائنلز میں زبردستی وہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتی تھی، ساتھ ملتے ترلے کرتی کہ تم پچھلی کلاس میں رہ جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اشوی صاحبہ تھوڑی محنت اور تھوڑی نقل کر کے پاسنگ مارکس لے ہی لیتی تھی۔ پڑوس پلوشا جی بات تو سنیں۔ قطب خان اپنی بیگم کے پیچھے کچن میں داخل ہوئے۔ مڑا، ہم نے ایک بار بول دیا ہے، ہم اس کالی کو نہیں بیاہ کے لائیں گے تو نہیں لائیں گے۔ اپنی گھیرے دار فراق کو گھٹنے سے پکڑ کر چلتے وہ شان سے کچن میں رکھی کرسی پہ بیٹھی۔ 7 ملازموں کو اشارہ کیا کہ چائے رکھے۔ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ اتنی پیاری ہے، پھر ہماری بچی کی سہیلی بھی ہے، ان کا خاص پختون لہجہ تھا۔ پلوشا بیگم خود پٹھان نہیں تھی، لیکن اتنے عرصے پورے 30 سال پٹھانوں کے ساتھ رہ رہ کے وہ بھی ویسی ہی ہو گئی تھی۔ قطب خان صاحب 2 بھائی تھے، بڑے بھائی پنڈی ہوتے تھے اور وہ خود پشاور رہتے تھے۔ آگے ان کے بھی 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا جو انہیں قسمت سے ہی نظر آتا تھا اور چھوٹی بیٹی، وہ بھی قسمت سے ہی گھر ٹکتی تھی، ورنہ 24 گھنٹے پڑوسیوں کے گھر پائی جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتا ہے تو ہم اپنا بیٹے سے پوچھے گا، اگر وہ مان گیا تو ہم اپنے چاند سے بیٹے کے لیے وہ کالی لڑکی بیاہ لیں گے۔ ایسے انداز میں کہا گیا کہ پاس کھڑے قطب خان کی ہنسی نکلتے نکلتے بچی۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے کو وہ لڑکی کبھی پسند نہیں آئے گی، ہو نا؟ پھر خود کو تسلی دیتے بات جاری رکھی۔ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔
دل میں سوچتے خان صاحب پرسکون ہوئے۔ بس اب تم دیکھتی جاؤ پلوشہ خان میں کیا کرتا ہوں۔ مسکرا کے اپنی اکڑو بیوی کو دیکھا۔ پلوشہ لوگ 3 بھائی تھے، 2 بھائی اور وہ ایک بہن۔ بڑے بھائی کی وفات ہو گئی تو ان کی بیوہ اپنے بھائیوں کے پاس جا بسی۔ چھوٹے بھائی اپنی بیوی بچوں سمیت برابر والے گھر میں مقیم تھے۔ کہنے کو تو وہ بھائی تھے لیکن پلوشہ انہیں کسی خاطر میں نہ سمجھتی تھی۔ ان کے بچوں اور بیوی سے خاص قسم کا بیر تھا۔ خان صاحب انہیں ہمیشہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کیا کرتی ہے پلوشہ، پٹھان میں ہوں اور غصہ تم کو آتا ہے۔ اکثر اس فکرے سے وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ہاں آتا ہے نا غصہ، سب کو آتا ہے۔ ہم پنجابیوں کا غصہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، اتنا خطرناک کہ اپنے بھائی کے بچوں کے خلاف ہوئی بیٹھی ہیں آپ۔ دل میں سوچتے وہ انہیں دیکھ رہے تھے جو اب چائے کے چمچ سے چینی مکس کر رہی تھی۔ ٹیسٹ کیسا ہوا ہے؟ ڈنر کرتے ریز نے بابا کے سامنے ایسے پوچھا جیسے وہ کوئی بہت بہترین بات کر رہا ہو، اور اشوے کا نوالا حلق میں اٹکا۔ ہاں بتاؤ کیسا ہوا ہے؟ بابا نے بھی اب رک کے اسے دیکھا۔ ماما آلریڈی اسے گھور رہی تھی جو ان کی باتوں کو اگنور کر کے دوبارہ سے کھانے کی تیاری میں تھی۔ اچھا ہوا ہے بس۔ بس ریز نے اس سے حیرانی سے دیکھا۔ پہلے تو کبھی اچھا نہیں ہوا۔ تم چھوٹے ہو نا تو چھوٹے رہو، اوکے؟ اشوے نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ میرے معاملات میں ایسے بولتے ہو جیسے میرے چھوٹے نہیں بڑے بھائی ہو۔ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنے ٹیسٹ کی بات کول مت کرو۔ شاباش، ماما نے اسے رگیدا۔ کہا تو ہے اچھا ہو گیا ہے۔ ہاں جیسے پہلے ہوتا ہے نا، ساری کلاس میں ایک تم ہی ہو جو منہ اٹھا کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہو۔ میرے دوست مجھ پہ ہنستے ہیں۔ ہاں تو نہیں کرتا نا میرا پڑھنے کا دل۔ وہ چمچہ پٹک کے کھڑی ہوئی۔ تمیز سے، باپ سامنے بیٹھا ہے۔ عائشہ بیگم نے ایک سخت خوری سے نوازتے یاد دلایا۔ ماما اسے پہلے شروع کیا ہے، کھانا بھی نہیں کھانے دیتا۔ منہ بناتے وہ واپس بیٹھ گئی۔ آپ سے ہی سیکھتے ہیں بچے۔ اب حمید صاحب بھی میدان میں اترے تھے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے ساری زندگی میرے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہی ہیں، بچوں نے بھی تو وہیں کچھ سیکھنا ہے نا۔ ہاں اب سارا الزام میرے سر ڈال دے، میں ہی بری ہوں اس گھر میں۔ وہ بھی کھانا کھانا چھوڑ چکی تھی۔ قصور آپ کا ہے تو الزام لگا رہا ہوں نا۔ بچوں کو تمیز آپ نے سکھانی تھی یا میں نے؟ دونوں نے۔ اولاد ماں کی بات کم ہی مانتی ہے، اور آپ نے ان کو اتنی عقل نہیں دی کہ باپ کے سامنے خاموش ہو جایا کرو۔ کھانا کھا کے ہاتھ صاف کرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کمرے کی طرف جا رہا ہوں، چائے بھجوا دیجیے گا۔ ساتھ ہی آرڈر دیتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سوائے ریز کے اور کسی نے بھی کھانا سکون سے نہیں کھایا تھا۔ اگلے دن نہ عزت کالج گئی تھی اور نہ ہی اشوے۔ صبح کا وقت تو جیسے تیسے کر کے اشوے نے نکال ہی دیا تھا۔ ایکچولی اس کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ وہ اسے ٹیکسٹ کر دیتی۔ 10 بجے تک تو وہ صبر کر کے بیٹھی رہی۔ 10 ہوتے ہی وہ ماما کو بتا کے پڑوس کا دروازہ بجا رہی تھی جو 2 سیکنڈ میں گارڈ نے کھول دیا تھا۔ السلام علیکم خان بابا۔ اندر آئی تو عزت کے بابا جان سامنے ہی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کے مسکرائے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹی؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے خوش دلی سے پوچھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں خان بابا، لیکن آپ کی بیوی کے جو بھائی ہیں نا، عنقریب میرا بھرتا بنا دیں گے۔ رازداری سے آگے ہو کے بتایا۔ کیا مطلب؟ ام کو سمجھ نہیں آیا؟ حیران ہوتے خالص پختون لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے خان بابا، آپ کو پتہ تو ہے میں کتنا پڑھتی ہوں۔ معصوم شکل بنائی۔ لیکن پھر بھی میرے ٹیسٹ میں مارکس عزت جتنے اچھے نہیں آتے۔ افسردگی سے دیکھتے منہ بسورا۔ تو اب بابا کو ریز کے بچے نے دانت پیستے بتا دیا کہ میرا ٹیسٹ ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرا بچہ تو بہت محنتی ہے۔ جی ہاں، آپ کا بچہ تو ہے لیکن یہ خود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور ہمدردی بٹورتی، ون اینڈ اونلی کلوتی پھپھو جان تشریف لے آئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اشوے ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ رعب سے کہتے وہ خان بابا کے برابر بیٹھ گئی۔ وہ عزت سے ملنا تھا۔ ان کا رویہ ہمیشہ سے ہی اشوے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، سخت اکھڑا ہوا۔ وہ تو سو رہا ہے، تم جاؤ، جب جاگے گا تو تم اس سے مل لے گا۔ ابھی تو جاگ رہا تھا۔ خان بابا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اسے ایسا جانے کے بولنے